अस्सलाम वालेकुम। यार ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया था? गिर गई थी? गिर गई, सारे किधर गए? कोई मसला नहीं। शेयर करो, मैं डबल टैप करता हूँ, सबको शेयर करें आप। डबल टैप करो। और ये पता है क्या मसला ये है, शेयर भी करो। और मैंने खालिद को शेयर किया, अब खालिद आ जाए तो खालिद को करो, ओसी भाई को करें आप। और उसी को भी कर रहा हूँ। और ये सारे जितने नीचे जो बैठे थे ना, आपको याद होगा उन सब, क्योंकि मैं दूसरे फोन पे था। हम ये क्या हुआ, ये एकदम ही गिर गई है। कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम्म। वो कहते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते हैं। नहीं, ये तो मेरे पास स्पेस में बैठे हुए थे तो सारे, इन्होंने भी सवाल करने थे, मेरा दिल था ये भी सवाल करें ना, कोई मसला ताकि नहीं है, हमारा इंशाल्लाह। देखो आबिद भाई, ये प्रैक्टिस है, इंशाल्लाह इनको फिर लिया करें अगर ये सिस्टम चल रहा है। बात है, इस वक्त वो गुजरात के इस अहम ओहदे पे बैठे हैं, होना तो था। जी हाँ, जी हाँ। ये हमारे यूके से सारे जो है ना, ये पीटीआई के हैं, तो उन्होंने आज जीलम गुजर खान से बहुत सारे यूके में बहुत सारे बंदे हैं। जी 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 जी, अभी आपको मिलवाते हैं यार। अगर आप मेरे पास आओ तो मैं आपको बताऊं कि एक काम कैसे करें ना आबिद भाई, ये जितने हमारे भाई सराकी बोली मुझे बड़ा पसंद है। मेरा तो यकीन करे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं हमारी बेल्ट पे ना सराकी बोली जाती है। साईं साडे को बंदा बैठे है ना, बड़े बंदे बैठे ने, की करते हो ਤੁਸੀਂ आओ ना सर। मैं तो उन्ना को सडो असा तो हाजिर बैठे हैं। बिरावती एक काम करें आबिद भाई, माशाल्लाह आबिद भाई, जी आबिद जी जी। इनको बोले ये चलो स्पेस पे तो ये बैठे ही हैं, इनको बोले ट्विटर का अकाउंट खोले, टिकटॉक और टिकटॉक पे इधर ही आ जाए। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपका दे रहा हूँ। मेरा ये जो भरा है ना जी, इधर जो BFT है टीवी ਤੇ 3 ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਉਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਸੋ। ਜਾਂ ਆबिद हुसैन लिखोगे ना, ਤੇ 3 ਦਰਖਤ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आ जाओगे। अच्छा आबिद भाई, सॉरी आबिद भाई, ये पाकिस्तान में ना, हमारे भाई पाकिस्तान में। ये मेरे ख्याल में 1-2 पाकिस्तान में है और कुछ उधर से हैं। पाकिस्तान से मैं हूँ। तो पाकिस्तान वाले भाई को तो बोले, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से ज़मीन भी काफ़ी ज़रखेज़ होती है और मेरे ख्याल से इनके पास जगह भी होती है। हमारे यूके में तो जगह टाइट होती है। इनको ज़रा बताइए बिलियन फ्रूट ट्री का, कि एक दरख्त ही लगा लें, क्या ख्याल है जी? अच्छा भाईजान, मैं वैसे जिम्मेदार फैमिली से हूँ, माशाल्लाह। बड़े लगा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने ना तकरीबन आम के बागात ही लगाए हैं। बढ़िया। चले फिर मैं, ओसी भाई वेलकम, मलिक भाई आप वेलकम। लोग तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा भाई, मेरे आईडी का नाम है BFT, बिलियन फ्रूट ट्री। तो ये हमारा मिशन है कि मरने से पहले मैं कुर्रे अर्ज पे 1 बिलियन फ्रूट ट्रीज लगाने की ख्वाहिश है हमारी। तो आप भी अगर एक दरख्त इमरान खान के नाम का लगा लें आज या कल, 8 फरवरी से पहले कोई भी, मगर फल का दरख्त होना चाहिए। क्या ख्याल है मेरे भाई? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी काविश है। लेकिन मैं तो कहता हूँ खान साहब वजीर आजम बने, हम दरख्त के अंबार लगाते। अब भी तो दरख्त लगा लेना, लेकिन यकीन करे सारी बुक कर देंगे। अच्छा शेयर करो ना, वो खालिद को वो दिखाए और बात भी कराए। और मेरा दिल है, ये अमेरिका से आपका कौन है बंदा सर? जो अमेरिका से कौन है आपका? वो जैक सर थे, वो गए हुए हैं। उसी भाई आपकी तबीयत कैसी है? जैक साहब हैं, ये मोइन साहब हैं। उसके बाद बाकी जो दुआ जी सब था वो भाई, आज कैसे तो थे, वो काफी बेहतर है, डिसाइड कर गए थे, तो उन्होंने भी शायद नहीं किया। वो बेसिकली एकदम एक्सलेटर कर देते हैं हमारे असम भाई। तो बाद में उनको हमारे आता है पास कोई ऐसा बटन नहीं है कि भाई को म्यूट कर दें। अच्छा, ये आबिद भाई, आप अपना जो है ना, तो ये जो टिकटॉक की आईडी है, ये यहाँ पे ना, मतलब ये मैसेज में यहाँ पे आप मेंशन कर दें, तो मैं कभी कभार ये टिकटॉक यूज कर लेता हूँ, मैं फॉलो करूंगा आपको वहाँ पे। ठीक है जी, आए बिस्मिल्लाह, हमारे पास आए। हमारा आबिद भाई को बता दें, हमारा छोटा सा अपनी आईडी बताएं टिकटॉक वाली कौन सी है? अच्छा लिखिए जी, BFT बड़ा BFT स्पेस TV, ठीक है। और आगे 3 खजूर के दरख्त छोटे जो वो लगाए ना, वो भी लगाने हैं खजूर के? वो लगाए मैंने। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਤੇ ਲਾ ਲਓ।
नहीं ये दसो अजवा के लगाने हैं, सुकरी के लगाने हैं, मबरूम के लगाने हैं, ये भी बताया ना साथ। अच्छा बीएफटी आप खुद बताओ यार। नहीं, इनको सिंपल है, इनको बोले मेरी आईडी को टच करें, इसको फॉलो करें, मैं ऑटोमेटिकली इनको फॉलो बैक कर लूंगा, खलास होगी, सिंपल सी बात है। टिकटॉक पे जाए ना आप, तो बीएफटी लिखे और टीवी आ जाएगा, तो उसे ये खलास का लफ्ज उस वक्त बोला जाता है जो इंसान अरेबिक कंट्री में हो। नहीं माशाल्लाह। ये पक्की बात। नहीं ये अराबिक में नहीं है सर, ये यूके से हैं, यहाँ पे सारी लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं खलास, मैंने देखा है सऊदी या मस्कत वाले भी बोलते हैं। ऐसा ही सही बात बोल मैंने रहे हैं किया है अभी आपको फॉलो किया है आप। टिकटॉक आबद पे। भाई हमारी भी बात सुनेंगे नहीं? जी सुनाएं सर। यार इस तरह के थोड़ा सा मसला बना हुआ है। मलिक साहब बोल रहे हो? हाँ जी सराइकी हो? नहीं पंजाबी भाई जी, ठोस अच्छा पंजाबी। चलो फिर ठीक है, चलो बोलो सही ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇਖ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਲੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਲਕਾ ਸਰ। ਹੈ NA 71 ਪਸਰੂਰ, ਸਾਡਾ MNA ਗੁਲਾਮ ਆਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਵੇ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਕਰਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਲੰਡਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਵਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਆਪਣੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਆ ਦਿਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਿੱਗ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। बिस्मिल्लाह जी बीएफटी भाई। ये जो भाई यार खालिद नहीं आ रहा, खालिद को फोन करो। आपके पास उसका फोन नंबर है? नहीं फोन नंबर नहीं है ना मेरे पास। ये क्या हो गया? ये फिर आपकी ब्रॉड गिर रही है, फिर ब्लैक हो गई भाई। नहीं ये वो हो गया था। अच्छा ठीक हो गई। जो हमारे भाई पाकिस्तान में जो भाई बैठे हैं ना, इनको बोले कम से कम 8 फरवरी से पहले एक फल का दरख्त लगाएं। बाकी तो इन्होंने लगाने हैं, एक बोलो खान के लिए लगाओ, बरकत होती है इंशाल्लाह, सदका जारिया करके एक लगाएं, फर्क पड़ जाएगा। कतरे कतरे से दरिया बनता है इंशाल्लाह। इनको बोले। वो सुन रहे हैं यार आप? अच्छा जबरदस्त, अब मैं समझा वो नहीं सुन रही। चले ठीक है, ठीक है। नहीं वो सुन रहे हैं, मैंने वो फोन जी वो नहीं है तो हम भी, तो हमारे भी रूट्स उधर ही हैं पाकिस्तान में जनाब। मोइन भाई भी हैं, मैं भी हूँ, और भी हमारे आते हैं। ये आप घर, ये आपका मिशन है, तो हम इंशाल्लाह इसको फॉलो अप करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। ये आप रोज के बेस पे ऊपर तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा हमारे साथ जुड़ा करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ व्यूज एक्सचेंज किया करेंगे, हमारे अपने व्यूज आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो मिलजुल के चलना पड़ता है, अकेले ये जंग तो है कोई नहीं। अगर अकेले में जंग लड़नी होती तो फिर तो बहुत हो चुका होता सब कुछ।
तो इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह 70% जो सारी, जब तक हमारे जो 70% वोटर एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते, तब तक ये जंग नहीं जीती जाती। ये जंग अच्छा इलेक्शन के बाद तो फिर किसी और ग्रुप की शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई आपका शायद नाम अभी क्या है? चले तो इलेक्शन तक तो चले, भाई आपका नाम क्या है? इंशाल्लाह देखते आपका हैं। हाँ नाम जी, क्या है? एक मिनट मेरा खालिद क्या हो गया यार? ब्रोड है भाई तुसा नहीं हाँ ब्रोट है भी चलो ना उड़ाओ ना, मैं ऑन की थी ना। मैं तो निकल आया ने किधर निकल गए यार अल्लाह ने। मैं करदा ही निकल आया ना ते तुसा ने बड़े नारे शारे असा मारन तुसा वीडियो पोस्ट पे सी इंशाल्लाह। नारे शारे मारने नहीं की वीडियो ही में मेरे को बंदे बैठे हैं तो उन्होंने आखना दसना है कि साहब साहब। अरे चलो ब्रोड, अरे आओ फिर ब्रोड से आओ। आबिद भाई सारा ना है कि बंदे दा नाम क्या नहीं के नारे मारे ना था। क्या बात है, मेरा भी नारा मारिया ना फिर क्या है? बीएफडी भाई ने मारा है, ओसी भाई ने मारा है, मानी ने मारा है, क्या बात। बाद में जाके लाला इनायतुल्लाह ने मारा है, मिस्टर खान ने मारा है, सारा ने की ना के नहीं मारा है, सिर्फ मेरा नहीं मारा है। तेरा नारा खालिद असा इत्थे मारसा क्या है? मैं बिल्कुल जी इंशाल्लाह मैं तां भी मैं के तुसा दस के ना ते मैं आप भी मैं को ना लगे होसी कोई चंगा मौजू लगे होसी बात होने की करेंगे। ओ ये नहीं मौजू बड़ा अच्छा ही। ते मैं आज पता की कीती, आज मैं एक और काम कीती कि मैं स्पेस से भी बैठे ही ते मैं इधर भी पे करना ते दोवां की स्पेस की ते टिकटॉक की आपस में मिला छुड़े ते तू आ जरा बड़ा मजा पे आने हैं। ओके ओके 2 मिनट जाया ओके ओके जी। बीएफटी वो तो कोई नहीं, मैं फिर इस ये चला कोई देता बात नहीं, मैं कह रहा था हमारे जो भाई बैठे हैं ना, इनको ओसी भाई का मैसेज हम देते हैं। ऑब्वियसली ओसी भाई ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तबीयत 2 दिन से खराब है। तो अगर मैं कहता हूँ अगर ओसी भाई को ये ओसी भाई का मैसेज इन तक पहुंच जाए या मैं प्ले कर दूं, क्या ख्याल है आबिद भाई? ओसी भाई खुद बोले यार। ठीक हो ओसी गया भाई जी। ओसी भाई ये हमारे अच्छा अंजुम ये असी एक काम कर रहे थे कि सारे ना जितने भी साडे सामने ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने वास्ते जेडे पाकिस्तान असने ओसी भरा जेडे ये है वैसे अमेरिका चों ते ये मैसेज दसन है जरा इस सुनियो जरा गौर नाल ते उस बाद फिर सवाल होया ते दस्सियो जी। ओसी भाई ओवर टू यू जी आबिद भाई, जैसे ही कोई काम की बात शुरू होती है ब्रॉड हमारी गिर जाती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। कसम वैसे है ये और बंदे तक क्या थले बेहतर 50 हो गए सुना ना वो वो जिसले आने जैसे ना ही बंदे आपकी वो ब्रॉड आने पे कोई अच्छे मौजू पे हम जाते हैं ना, साथ में नीचे वो होता है, वो ये ऑब्जर्व किया चले। तो पहले तो ये है जी कि बीएफटी भाई आपको, आबिद भाई आपको भी, खालिद भाई हैं हमारे यहाँ जितने भी हमारी टीम टिकटॉक की है, मानी भी है उसमें उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। ये सेरा आपके साथ जाता है। सारी जो टिकटॉक की टीम है, टिकटॉक के हमारे जो ये भाई हैं और बहनें भी हैं हमारी इसमें शामिल, वो किरण बहन है हमारी, वो अपनी ब्रॉड पे इसी तरीके से ये सब ने जिस तरीके से ये मैसेज को डिफ्यूज किया, यानी इस बयानिए को बनाया और दूर तक पहुंचाया। आप यकीन करें कि अब ये बात बड़ी आला सतह के ऊपर इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो ये आप सारी ये टीम जो है टिकटॉक की, ये इसके लिए मुबारक की मुस्तहिक है। यानी कि इस बात को अब महसूस किया जा रहा है हायर रैंक्स के ऊपर, यानी कि फौजियों के जीएचके के अंदर भी अब जलजला है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये जो मौजूदा रिजीम है, इसके ऊपर एतबार अब नहीं करते। यानी जो रेमिटेंसीज हैं, जो ज़र मुबादला हम यहाँ से भेजते हैं, उसमें बड़ी खातर ख्वाह कमी आ चुकी है और इनकी प्रोजेक्शन है कि अगर ऐसे ही सिलसिला जारी रहा तो ये मजीद कम से कम ही होती जाएगी और ये मुल्क फिर बचाना इनकी, इसीलिए इनको ये बड़ी परेशानी है। तो हमारा मैसेज सिंपल ये था कि हम समझते हैं जो हमारे पास जितने आदाद शुमार थे और जितनी वर्ल्ड बैंक या दूसरे इसी तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तमाम रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान, कुछ चंद मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान भी है, जो फॉरेन रेमिटेंसीज पे चलने वाला मुल्क है। यानी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी अपनी अंदरूनी जो पेमेंट, यानी अंदरूनी आमदन है जो उसकी, ठीक है,
وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو اس کی اوبلیگیشنز ہیں، یعنی جسے آپ بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں، یعنی جس کی اس نے جو اپنے اندرونی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ اپنی قومی آمدنی سے کر سکے. خالصتاً جو پاکستان کی قومی آمدنی ہے اس سے وہ کر سکے، ایسا نہیں پاکستان کر سکتا. تو پاکستان کو جو آف سیٹ کرتا ہے ہر سال اربوں ڈالر کی مد میں، یہ جو ریمیٹنسز پاکستان میں جاتی ہیں، یہ پائپ لائن ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک آکسیجن، جس طرح ایک بستر مرگ پہ ایک بندہ پڑا ہے تو آپ نے اس کو ایک آکسیجن کا ماسک لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ ان کی تھینکس ٹو اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں ہمارے محنت کا سپاہی ہیں. جی اس بھائی کیا ان کی وجہ سے یہ جو ہے یہ جی سوری مجھے انٹرپشن کرنی پڑی. ان کی جو ہماری جتنی یہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیں خان صاحب کا آخری جو سال تھا اس میں یہ تقریباً 32 ارب کے قریب چلی گئی، یعنی 32 بلین ڈالر تک گئی، جو کہ پچھلے سال اب تقریباً 19 تک آئیں، اور اس سال جو ان کی پروجیکشن ہے وہ تقریباً 13-14 ارب ڈالر تک آ چکی ہے. تو یعنی اس میں خاطر خواہ کمی آ چکی ہے. تو یہ ہمارا یہی میسج تھا، یعنی ساری یہ ہماری جو ٹیم تھی، جتنے بھی پلیٹ فارمز تھے ان پہ جتنے بھی ہمارے لوگ ایکٹیو تھے، وہ یہ بات ایک دوسرے تک پہنچا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ ایک ایسی پائپ لائن کو اگر ہم کاٹ دیں تو پھر ہم اس کو، یہ جو موجودہ رجیم ہے، اس کو آپ گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا میسج تھا کہ آپ کم سے کم ریمیٹنسز بھیجیں، اور اگر ریمیٹنسز بھیجنی بھی ہیں تو وہ نان بینکنگ چینل سے آپ ریمیٹنسز بھیجیں. تو اس میں جو ہے الحمدللہ ابھی تک جو ہے بڑی خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے. تو جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. بالکل زبردست. اچھا اس کے ساتھ ساتھ متی بھائی آپ کو بھی ہم نے سیڑھی بھیجی ہے، آپ پلیز وہ پکڑ کے اوپر آ جائیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بھائی ہم دوسرا بھی ایک میسیج ہے ہمارا جو پاکستان وہ دے چکے نا بی ایف ٹی، وہ دے نہیں چکے پہلے ہمیں انہیں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا متی اللہ صاحب آئے صاحب کو اوپر دے رہے ہیں. اچھا خالد محمود بھائی آپ بتائیں آپ کا کیسا پروگرام آج چلا؟ جی اچھا خالد محمود بھائی ٹھہرے ایک منٹ. یہ میں اسپیس پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ میرے دوست ہیں یہاں پہ انجم صاحب، ان کی اسپیس ہے. تو میں نے آج انہیں کہا ہے کہ میں ٹک ٹاک اور اسپیس دونوں کو ملا رہا ہوں. اچھا جی انجم، یہ میرے خالد محمود جڑے یہ ایبٹ آباد نے، ایبٹ آباد والی سائڈ میں، ٹھیک ہے. تو یہ تو سنا سلام دعا کر سن. جی خالد محمود السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم، اور بالخصوص انجم بھائی آپ کو السلام علیکم کہ آپ نے ہمیں آج اسپیس پہ بھی بٹھا دیا. اور زندہ باد جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ اچھا وعلیکم السلام جی بھائی، شکریہ آپ لوگوں کا. یہ ہمارے دوست بھی ہیں ساتھ، تو کچھ چلے گئے، کچھ مصروفیات تھی کیونکہ ہماری اسپیس کا ٹائم تھوڑا سا ابھی ایکسٹینڈ ہو گیا، آپ کی وجہ سے ہم نے کیا. تو پھر وہ ساروں کے اپنے تھوڑی سی مصروفیات ہوتی ہیں، جو آپ والے بندے ہوتے ہیں کوئی ڈفرنٹ ٹائم زون ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ آپ کریں بات، پھر مزید کچھ بات ہوئی کچھ کریں گے پھر. اور انشاءاللہ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا بی ایف ٹی بھائی پروگرام جو رہا بڑا زبردست رہا الحمدللہ، اور بڑے جوش و خروش سے آب و تاب سے آج ایک اور الیکشن کمپین آفس پاکستان تحریک انصاف کا برطانیہ کی سرزمین پر کھل گیا، اور یہاں سے الحمدللہ اسے مرکزی آفس کا درجہ بھی مل گیا کہ مرکزی آفس یہ ہوگا. اور بریڈفورڈ کی ٹیم کے لیے، جس کا میں خود بھی حصہ ہوں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جس بارے میں اسی بھائی بات کر رہے تھے ریمیٹنس، تو میں سیلوٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی اسٹرگل کو، آپ لوگوں کی اس محنت کو، آپ لوگوں کی ان کاوشوں کو، جو کہ آپ نے رات دن ایک کیا. اور وجہ یہ تھی کہ صرف اور صرف پاکستان کا درد تھا، پاکستان کے لیے فکر تھی، پاکستان کے لیے سوچ تھی. تو آج
آپ لوگوں کے توسل سے، آپ لوگوں کی ان کاوشوں سے، آپ لوگوں کی اس محنت سے، جو کہ about 23 to 24.345 بلین تھے، آج آپ لوگوں کی وجہ سے وہ نیچے آ کر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اب مجبوری ہے، کہنا پڑے گا کہ وہ نیچے آ کر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہو گئے ہیں 16.3 بلینز رہ گئے ہیں۔ 19 پوائنٹ اور 18 پوائنٹ سم تھنگ کا جو فگر دکھایا جا رہا ہے وہ فگر ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ دہشت گردی میں مارے جانے والے پاکستانیوں کا فگر دکھایا کرتے ہیں، وہ فگر بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ فگر بنایا گیا ہے جو 19.5 کا اور 19.3 کا بلینز کا جو فگر دکھایا جاتا ہے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹس کے اوپر، اور اس کے بعد کمپنی والے جو دکھاتے ہیں تو وہ فگر بالکل غلط ہے۔ اور میرے پاس اتھینٹک نیوز ہے، اتھینٹک میرے پاس یہ خبر ہے کہ ان کا فگر 16.3 بلین کے اوپر آ چکا ہے فرام دا 23.4 بلین سے۔ تو میری جان یہ وجہ یہ میں بھی سوچتا تھا کہ یہ کتے پاگل کیوں ہو گئے ہیں، میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ہر بندے کو کاٹنے کے لیے کیوں دوڑ رہے ہیں، میں یہ سوچتا تھا کہ یہ عزتوں کے لٹیرے کیوں بن چکے ہیں۔ تو مجھے آج پتہ چلا کہ ان کی ہڈیاں تم لوگوں نے چھین لی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگروں، پاکستان تحریک انصاف اور حقیقی آزادی کے مجاہدوں، تم نے ان کے منہ کے نوالے چھیننے کی کوشش کی ہے، تو کیا تمہیں یہ کاٹیں گے نہیں؟ یہ کتے تمہیں کاٹنے کے لیے اس لیے دوڑ رہے ہیں، یہ تمہارے اوپر جپٹ کر حملے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کی ہڈی چھین لی ہے، ان کے منہ کا نوالا چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ ان کو ٹکڑا ڈالتے جس طرح نواز شریف نے ٹکڑا ڈالا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر عامر دلے سے لے کر اور دلاور دلے سے لے کر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ طاقتور سارے اپنے ایمان جس طرح انہوں نے بیچا یہ ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن آپ لوگ غیور تھے، آپ لوگ ایماندار تھے، آپ نے نہ ہڈی ان کو ڈالی اور نہ پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کا جو پیسہ تھا وہ کھانے دیا۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے منہ کا نوالا چھینا، ان کی ہڈی چھینی، تو یہ اب آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ کتوں کا باولا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کتوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ تو زندہ باد، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی جرت کو، آپ کی اس محنت کو، آپ کی اس کوشش کو۔ جی سلوٹ ہے میرا آپ سب کو۔ جی السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جی۔ جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو۔ اگر انجم آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو بے شک کریں آپ۔ ہمارے پاس ہمارے پاس ایک متی اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بی ایف ٹی بھائی آپ ان کا تعارف کروا دیں تاکہ اسپیس میں بھی ان کا تعارف ہو جائے۔ جی بالکل بالکل۔ ابو عمران بھائی ویلکم، متی اللہ جان بھائی ویلکم۔ متی اللہ جان بھائی آپ اپنا ہی تھوڑا تعارف کرا دیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں ہم بیٹھے ہیں، یہ ٹک ٹاک ہے اور ہمارے عابد جو ہوسٹ بھائی ہیں یہ اسپیس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دو سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی آپ لائیو ہیں، یہاں پر بھی لائیو ہیں، تو ان کو تھوڑا سا آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں۔ جی متی اللہ جان ویلکم میرا بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میرا سلام اور آداب بھی۔ اور میں تو لیٹ ابھی جوائن کیا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آج ٹاپک کیا ہے، حالانکہ پاکستان میں تو آج آپ کو پتہ ہے کہ ایونٹس بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ساتھی ہے جو آپ نے بتایا کہ دوسرا بھی ہم نے ایک ساتھ ابھی لنک کیا ہوا ہے، تو بس تھوڑا سا اگر تعارف کی بات ہے تو میرا تعلق تو ثوابی سے ہے، جو اسد کیسر صاحب کا حلقہ ہے وہی علاقہ ہے ہمارا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحمدللہ جب سے تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد پڑی ہے اسی دن سے اسی وقت سے خان صاحب ویسے بھی پسند تھے کرکٹ کی وجہ سے، جب انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو اس دن سے ان کے ساتھ ہیں اور اسی کوشش میں، اور ہمیں فخر ہے اور اللہ سے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ یہ جو حق کا قافلہ ہے اس کے ساتھ ہم شامل حال ہوئے ہیں،
ورنہ بہت سے لوگ اب بھی ایسے ہیں کہ ان کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. تو بس خوش ہیں کہ الحمدللہ. اور آپ ساتھیوں کو دیکھ کر، خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کو پھر دیکھ کر، میرے بھی 20 سال ہوئے ہیں، تقریباً 22 سال یو کے میں ہوتا ہوں. 4-5 سال گزشتہ جو ہیں جو رہے اپنی حکومت کی، اسی دوران زیادہ تر پاکستان میں بھی وقت گزارا، لیکن زیادہ تر تو بس یہاں زندگی بسر ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی جو سارے ساتھی ہیں، فہیم بھائی اور عنایت لالا اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں. آپ اسمبلی میں کیا تھے اپنے کیسر کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹر تھے؟ جی اسپیکر صاحب کا میں کوآرڈینیٹر تھا. جی بالکل. ہاں میں وہ جو یوتھ کے جتنے بھی مسائل تھے سپورٹس کے حوالے سے، یہ فنڈز وغیرہ جو سارے جو ہے نا کافی کام الحمدللہ وہ سارے میرے ذمے تھے. اس طرح کی چیزیں اور بھی حلقے میں، تو یہ میری یہ ذمہ داری تھی وہاں پہ. جی انجم بھائی، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ان سے، کوئی اسمبلی کے بارے میں یا ان کے کسی کام کے بارے میں. نہیں جناب، ابھی تو دیکھیں عابد بھائی، وہی سب کا ہمارا جو موٹیو ہے وہ الیکشن کے اوپر ہے. اور الیکشن کا سب سے بیسیکلی مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ پٹواری ذات زیادہ تر ہے، میرا بھی تعلق گجر خان سے ہے بیسیکلی. میں پنڈی نہ تو جی پنڈی وہ نہیں مقدس ایسا ہے. تو مجھے بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت ساری ابھی ایک کیوری چل رہی ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ شاید انہوں نے الیکشن نہیں کروانے ہیں یا آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو شاید ان کا وہی ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے میاں برادران کو زیادہ تکلیف ہے پنجاب نہیں کھونے کی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے خطرہ کہ پنجاب جو ہے نا یہ کسی صورت جناب ان کی مرضی کے بغیر کہیں بھی ووٹ پول نہ کرے. تو لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب ان کو ابھی اس حادثے سے ابھی نکلتا جا رہا ہے. یہ جتنی بھی ہو، اگر جس طریقے سے بھی جائیں، خان صاحب بھی دیکھیں جمہوریت کے لیے اور ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، ان کے بچے تو سکیور ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیف اور اچھے ہیں اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے ان کے لیے. وہ بیسیکلی خالص ہمارے بچوں کے لیے. جو بندہ آپ کے لیے چلے کرے تو اور حساب ہوگا اس کو لالچ ہو. جو آپ کے بچوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے نا، تو اس کو تو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے ان کے پاس لیوریج لائف اپنی چھوڑ کے، اور اتنے مشکل حالات میں زندگی میں وہ جیل میں کاٹ رہے ہیں، اور کن کے لیے کاٹ رہے ہیں. تو خان صاحب نے جب کہہ دیا ہے تو دیکھیں ایک راستہ ہے، بیسیکلی ان کو بھی پتا ہے کہ کھیل کہاں تک جائے گا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کی ایک سیڑھی آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ الیکشن ہے، اور بیسیکلی پنجاب کو آپ رکھیں. پنجاب کو کسی صورت نہیں جانے دینا ہے. پنجاب باقی وہ تھی، باقی وہ ہمارے دوست پہلے بات کر کے گئے ہیں کہ ہمارے وکلا کو خاتمے میں خان صاحب کو نکالنے کے اوپر بھی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ جب الیکشن کا کل اللہ خیر کرے گا، بیٹ کا سسٹم ختم ہو جائے گا، نامینیشن 13 تاریخ تک جائے گا، اس کے بعد پورا زور لگائیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی انجم، ہیک ہو گئی. السلام علیکم. جی انجم، آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلے ٹھیک ہے. جی انجم، میری آواز آ رہی ہے؟ انجم میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، ان کی آواز کٹ گئی تھی. میری آواز نہیں جا رہی انہیں. انجم اگر میری آواز آ رہی ہے تو بولو. نہیں ٹھیک ہے. BFT بھائی میرے خیال میں ان کا کوئی ڈاؤن ہو گیا وہ بھی. تو ٹھیک ہے، آپ اپنا پروگرام جاری رکھ. اوور ٹو یو سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. خلیل ویلکم. ٹھیک ہو گیا. آج اچھا ہوا، کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ زبردست. بس یہ کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں، دیکھیں ایسے ہی ہوگا. ایکسپیریمنٹ کرنے سے بندہ سیکھتا بھی ہے، نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، نئے ویوز آتے ہیں. ان کو ہمارے سے ملاقات ہوگی، ہماری ان سے ہوگی، ہم ان سے سیکھیں گے، وہ ہم سے سیکھیں گے، اور یہ قافلہ بڑھے گا، اور خان کے اویسی مجاہدوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. متی اللہ بھائی، آپ اگر دن کی کوئی خبر ہمیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی خبر تھی متی اللہ بھائی، آپ اگر کنفرم کر دیں، کیونکہ آپ نے، میں سنا ابھی آپ نے بولا بھائی کو کہ میں سوابی سے ہوں. یہاں کسی بھائی نے ایک خبر ٹائپ کی تھی کہ سوابی میں کسی MP یا MNA کو، ایکس تھا میرے خیال سے، اس کو گولی مار دی ہے. تو پتہ نہیں یہ افواہ تھی یا سچ تھی، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. خالد بھائی ایسی تھی نا؟ عابد بھائی؟ ہاں جی وہ سچ ہے سر. وہ ٹویٹر کے اوپر خبر ہے. وہ ماتی بھائی اس علاقے کے ہیں تو یہ زیادہ اچھا بتا دیں گے. اوور ٹو یو ماتی بھائی. نہیں میں بتا دیتا ہوں.
اس طرح ہے کہ پرسوں ہمارے بہت قریبی دوست تھے بینر ہی ہمارے پاس سے ساڑی گل ہو گئی. اچھا اس کو بھی کسی نے گولی ماری ہے، لیکن اس کی تقریباً 20 سال پرانی دشمنی تھی. اس کی وجہ سے ہمارے بہت اچھے ساتھی تھے، تحریک انصاف کے بھی بہت اچھے، میرے کو ویسے بھی قریبی دوست تھے بہت، اور پوری فیملی ان کی تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ایک یہ ہوا، اور آج جو خبر چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کا ایک رہنما ہے سوابی میں، اور کاروباری شخصیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بس میڈیا والے بھی اس کو پتہ نہیں کس طرح پیش کرتے ہیں. اس کے میں نے پورے تحقیقات کی. وہ خود بھی کنٹریکٹر تھے، ان کے اپنے بھی کچھ لوگوں سے مسائل چل رہے تھے، تھوڑے سے آپس میں بھی کچھ ان کے کاروبار کے بھی مسائل تھے. تو وہ چیز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح اس کو پیش کیا جا رہا ہے کوئی تحریک انصاف کا کوئی بہت بڑا لیڈر تھا یا کوئی. ہاں تھے تحریک انصاف میں، لیکن میں نے بھی ابھی جب میری پوری بات ہوئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ کون سے علاقے سے تھے. اس لاہور، چھوٹا لاہور ہم اس کو کہتے ہیں، جو دوسرا ایک حلقہ ہے شاران ترکئی کا، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ نہیں ہے جس طرح اگر سیاست کے ساتھ آپ جوڑ لینا اس کو، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کوئی ایکس ایم این اے کا ایم پی او تھے میرا بھائی؟ نہیں ایکس ایم این اے نہیں تھا، کوئی ایکس ایم این اے نہیں ہے. آئی تھنک یہ آپ کی بات صحیح ہے. جو میڈیا والے ہیں وہ زیادہ مسالہ لگا کے پیش کرتے ہیں. جو دنیا سے چلے جائیں وہ اوبیسلی جنت میں جگہ دے، مگر یہ لوگوں کو ایسے نہیں. شاہ خالد نام تھا اس کا، شاہ خالد. ٹھیک ہو گیا. ابو حمدان بھائی آپ کے پاس کوئی جی وہ خبروں کی اگر بات ہے تو وہ یہ ایک جو اب تھوڑا سا بہت ہی یہ نازک مرحلہ ہے نا. ابھی سب سے نازک مرحلہ یہ جب ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں اس وقت شروع ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آج بھی گروپس میں نے کافی گروپس جو ہے نا، جہاں ہمارے خاص کر کے پی کے میں جو ہمارے دیر کا علاقہ ہے، باجوڑ کا علاقہ ہے، اس میں جو کے پی کے کا گروپ ہے، تو جو بھی ٹکٹ وہاں زیادہ تر ان لوگوں کی ایشو ہوئے ہیں جو ہمارے پرانے ایم پی ایس سے. اس میں یہ تھا کہ پہلے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے ان پر دباؤ بھی تھا اور انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے، تو ان کو آپ ضرور اس کو فوقیت دے دیں ان لوگوں کو. تو یہ پہلے سے تھا، تو غالباً اسی وجہ سے زیادہ تر ان لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں. لوگوں کو خدشات تھے لیکن یہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع میں ایک ہفتہ 2 ہفتے یہ اسی طرح ہوتا ہے. لوگ خفگی کا اور اس طرح اظہار کریں گے، لیکن پھر یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسا وقت ہے نا کہ ٹکٹ اب فواد چودھری کا بھی میں نے سنا کہ اس کو ٹکٹ اس کو بھی دے رہے ہیں. تو اس طرح کی ٹکٹ کے فیصلے فواد چودھری کا جو مسئلہ ہے یا اور جو یہ خان صاحب خود کر رہے ہیں، تو پھر آپ خان صاحب پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے الحمدللہ کہ سب جب کہہ رہے تھے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے اور ایسے بڑے بڑے فیصلے خان صاحب نے کیے کہ ہمیں خود بھی اس پہ تھوڑے سے خدشات تھے یا وہ ہم پریشان ہوتے تھے ان سے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ خان صاحب نے بالکل صحیح فیصلے کیے تھے. تو اس پر ہمیں کوئی رنج نہیں ہے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے. خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہے تو وہ سر آنکھوں پر ہے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی وہ تکا مارتے ہیں یا ویسے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اور ایسے حالات میں اس نے تو اور بھی الحمدللہ اندر بیٹھ کے، کوئی ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ سے اس کا رابطہ ہے اور تہجد پڑھتے ہیں. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو ایک یہ ہے، اور ہمیں بھی، ہم سب ساتھیوں کو بھی، ہمیں بھی تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، جو ہمارے ساتھی پریشان ہو رہے ہیں اس میں ایک دیکھو، لوگ آج آسان بات ہے، جس کو ٹکٹ نہیں ملا ان کے پاس آسانی سے بس ہمارے ہاں تو کے پی کے میں بس یار بک رہے ہیں ٹکٹ، اس کو 8 میں ملا 8 کروڑ میں، اس کو 4 کروڑ میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو ٹکٹ نہ ملے اور کوئی ہوائی خبر اس کے قریب یا ہمارے مخالفین اس طرح کی پروپیگنڈے کرتے ہیں تو بس یہ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو ذرا، ہم سب کو بہت یہ ایک ہفتہ بہت مشکل ہوگا، لیکن ہم کو صبر تحمل کے ساتھ سب کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جو ہم پہ گزری ابھی اور جو ہمارے ساتھ ہوا، تو اب اس پہ نظر رکھنا چاہیے
کسی کو بھی ٹکٹ ملے. کل پرسوں کسی نے سوال بھی کیا تھا مجھ سے, لیکن وہ جواب میں نہیں دے سکا. لیکن دیکھو وہ سوچ سمجھ کر ٹکٹ دے رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 100% سے صحیح ٹکٹ ملے. ایک کا دو کا ادھر ہو بھی سکتا ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ جب پارٹی نے فیصلہ کیا اور ٹکٹ جس کو بھی ملا چاہے ہمیں پسند ہو یا نہیں پسند ہو, ہمیں خدشات ہو, اس کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے. پھر وقت آئے گا انشاءاللہ, اگر ہم بھرپور سپورٹ کریں گے, ہماری حکومت آ جائے گی, تو پھر ہم کر سکتے ہیں اپنی حکومت میں جا کر. ہمیں کوئی کمی اس طرح کے آبزرویشن ہے یا اس طرح کی کوئی خدشات ہے, تو وہ جا کے ہم اپنے لیڈرشپ کو پہنچا سکتے ہیں بعد میں. لیکن ابھی بالکل جس کو بھی پارٹی ڈیسائیڈ کرے ٹکٹ ملے اسی کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہمارے ساتھی اس وقت خفا ہو رہے ہیں, تو ان کو ہم کہیں کہ یہ وقت ہی نہیں ہے کہ اس وقت کو یاد دلائے جب ہمارے بہنوں ماؤں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے, اور اس کا بدلہ ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ سب اکٹھے ہو کر اس الیکشن میں اپنے ساتھیوں کو, تحریک انصاف کے ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرائیں. یہ ہمارا اصل بدلہ ہے انشاءاللہ. جی, آپ کے خیال میں ٹکٹ مل گئے کہ ملنے والے ہیں, یہ فائنل ہو گیا؟ ٹکٹ ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں, 100% ڈیسائیڈ ہو گئے. آج وہ کر رہے تھے, لیکن اگر کچھ کا تو انہوں نے مطلب ہے کہ جن کو بتایا ہے, ویسے جن کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے نا, سب کو خبردار, مطلب سب کو میسج دیے ہیں کہ ٹکٹ آپ کا کنفرم ہو گیا ہے. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس لیے ان کو بتایا ہے, تو پھر ان سے آپ کو پتہ ہے اپنے حلقہ احباب میں وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ کنفرم میرا ہو گیا ہے. تو خبر ایسی چھپی نہیں رہ سکتی. لیکن پھر ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو میسج پاس کیا ہوا ہے کہ آپ اپنا حفاظت بھی کریں. ساتھ ہی آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے تو آپ اپنی سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھیں. دونوں طرف سے آپ باہر نکلے, ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کوئی ایسے انسیڈنٹ ہو جائے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ مطلب تحفظ آپ کہ یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید جن کو ٹکٹ مل جائے دوبارہ کوئی یہ اس طرح شروع کرے, ان کو اٹھانا شروع کر لے, ان کو جیلوں میں بند کرنا شروع کرے. تو یہ میسج سب کو انہوں نے دیے ہیں. میسج ٹکٹ بالکل کنفرم ہو گئے ہیں جن کو دینے ہیں. اگر آج نہیں ہوئے تو کل وہ کر لیں گے. اسی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہوا ہے کہ کل یہ پتہ چلے کورٹ سے کہ یہ جو بلے کا مسئلہ بھی ہوا ہے اس پہ یہ کیا کرتے ہیں. تو اس کے بعد خدا نہ کرے اگر یہ بلہ لے لیتے ہیں تو پھر تو ان کی حکمت عملی چینج ہوگی, تو پھر وہ ٹکٹ تو انہی کے ہے, لیکن یہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے شاید تھوڑا سا انہوں نے یہ خبر چل بھی رہی تھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کہ اسی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے کل تک. اچھا, عنایت لالا آپ کو ہم نے سی ڈی بھیجی ہے, ویلکم. اوسی بھائی آپ اگر کوئی بات کرنا چاہیں. جی اس میں جب میں نے ایک نیوز دینی تھی بی ایف ٹی. جی بالکل. ایک تو یہ ہے نا اپنا بی ایف ٹی بھائی, دیکھیں آواز آ رہی ہے میری؟ عمران بھائی آپ نے وہ نیوی کی سنی ہے کہ آفٹر 5 days جو ٹویٹر پہ چل رہا ہے آپ کے اسپیس پہ میرے خیال سے کہ 700 کا جی 5 days. اچھا, میں آپ کو بریکنگ نیوز بھی دے دوں, سنو ذرا. بی ایف ٹی. It has been reported that war planes of the international coalition forces took off from the bases in Persian Gulf and headed towards Yemen. مبارک ہو, 700 ملین حلال ہو گئے آپ پہ. جی اوسی بھائی over to you. جی بالکل, یہ میں نیوز ہے یہ والی. میں تو ویسے پہلے اسی پہ اس پہ بات کرتے ہیں. میں تو یہ جو ہمارے امیدواران ہیں ان پہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھائی نے بات کی کہ اس میں 1 یا 2% کی شاید غلطی ہوگی. یہ وہ کام ہے جو جس پوزیشن میں شاید پارٹی ہے, میرا خیال ہے کہ ہم تو 0% کی غلطی بھی شاید افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے اندر. یعنی کہ اس میں مکمل ڈیٹے کے ساتھ, مکمل ہر چیز کے ساتھ, کیونکہ جو الیکشن ہو رہے تھے ظاہر ہے جو لوگ اس کے جن کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر, تو ان کے پاس سارے کوائٹ ہونے چاہیے تھے, ہر بندے کے, ہر حلقے کے, ہر کوئی. اتنی بڑی بات تو ہے نہیں, یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس تھا اور اس پہ جو فیصلہ ہوتا وہ فیصلے ٹھیک ہونے چاہیے تھے اس دفعہ, کیونکہ اب افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر فیلڈنگ اس میں ان ٹکٹوں کی تقسیم میں اگر محمد حسین فوجی نے فیلڈنگ لگائی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ نقب ہی ہے نئی قسم کی.
right? تو ایک تو یہ بات، دوسری جب یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے کہ آن گراؤنڈ جب یہ کریک ڈاؤن ہوتا رہا تو آن گراؤنڈ ہمیں کوئی اس کریک ڈاؤن کی ریزسٹنس نظر نہیں آئی، لیکن جب یہ ٹکٹوں کی باری آئی تو 2,500-3 ہزار بندے چلے گئے. تو اٹس کوائٹ اسٹرینج. اس میں کیا کہتے ہیں بی ایف ٹی بھائی آپ؟ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. میں جی السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، ایک عرض کرتا ہوں، پہلے سب بھائیوں کو سلام ہو. جی لالا، جی لالا. یہ ایک آدمی ہے نیچے، میرے خیال میں اس کا نام ہے گیم آن ہے، اس کو ذرا اٹھا لیجئے. لالا میں نے ریکویسٹ ڈالی ہے، اس کے وہ فالوور کم ہے تو نیچے اوپر نہیں آ سکتے. ہاں تو اس کو بلاک کریں پھر پلیز، یہ بکواس کر رہا ہے. اچھا لالا، آپ کو کامنٹ دیکھو نیچے نظر نہیں آ رہے؟ نہیں وہ دیکھیں شٹ اپ متی. لالا 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 ایک نہیں اس کو اڑا دیا، اس کو اڑا دیا. جی لالا آپ دیکھو، لالا ہمارے پاس یہاں پر 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ ہے، آپ سمجھ گئے نا، تو ہاں آپ بس فکر نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. میں جی او سی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک خیریت سے ہو؟ ہیلو جی لالا، جی لالا. جی میں نے صرف اس کا خیریت پوچھا ہے، باقی میں نے کرتا ہوں. ہاں وہ لالا وہ تھوڑا سا بیٹر ہے. اچھا لالا، جو کامنٹ میں ہوتے ہیں نا. جی لالا السلام علیکم. جی شکر الحمدللہ. لالا آج آپ نے کیسی دیکھا آپ نا، کی میں طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ آج میں تھوڑا آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. چلو بہت زبردست. اوکے جی، جاری رکھیں، آپ لوگ جاری رکھیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں لالا، جب ابو حمدان یہاں پر ہوگا، مانی ہوگا، یا خالد محمود ہوگا، یا اوسی بھائی ہوں گے نا، تو پھر آپ کامنٹ اگر کوئی نظر آ رہے ہیں نا تو آپ اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ یہ جو ہے نا، آپ ہمارے بڑے ہیں اور یہ ہمارے چھوٹے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم اس کا لک آفٹر کریں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ کیونکہ وہ پتہ کیا ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پڑھے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. تو آپ ریپیٹ کرو، میں کروں، ابو حمدان کرے، اوسی بھائی کرے، بس بلاک کیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ بالکل بالکل. تو انشاءاللہ یہ ہمارے کبھی بھی آپ دیکھو نا، 2 بندے بیٹھے ہوں، ابو حمدان بیٹھا ہو، خالد محمود ہو، اوسی بھائی ہوں، مانی بھائی ہو، میں ہوں، یا کوئی اور ہو، تو انشاءاللہ ہم اس کو لک آفٹر کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلو جی، تھینک یو تھینک یو. آپ نے صرف اگر آپ کو کبھی ہماری نظر نہیں لگتی نا، آپ نے صرف ہمارا نام لینا ہے، بس آپ نے بولنا ہے ابو حمدان، اوسی، یا بی ایف ٹی، یا خالد محمود. میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بے فکر رہا. ٹھیک ہے. اچھا اوسی بھائی، آپ کا جو کوشچن تھا اس کے بارے میں کوشچن ریپیٹ کر دیں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں، پروین شاکر کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، کیسے کہہ دوں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. بی ایف ٹی بھائی کیسے کہہ دوں کہ اسے چھوڑ دی، کیسے کہہ دوں کہ اس نے چھوڑ دیا ہے مجھ کو، بات تو سچ اس ہے نے مگر چھوڑ بات دیا ہے مجھ کو، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو یہ ہمارے جو چوری کھانے والے مجنو ہیں، میرا مطلب ہے ان کے اوپر کوئی بات کریں سارا. اچھا چوری والوں کے بارے میں ٹکٹ کی بات کریں نا، دیکھیں ٹکٹوں کے بارے میں میرے خیال سے یہ جتنا پھونک پھونکے قدم، اگین میں معذرت کے ساتھ، میں کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی سیاست آتی ہے، میں ایز اے آؤٹ سائڈر میں دیکھ رہا ہوں. تو مجھے تو لگے گا کہ یہ آپ کا ایسا ہے، جیسے میں ایک بزنس کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک مرجر اور ایکویزیشن میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایسی سچویشن میں اگر آپ نے ایک بندہ بھی غلط پارٹی کا رکھ لیا تو وہ مرجر ایکویزیشن جو ہے نا، وہ آپ کا الٹا ہو جائے گا. ساری آپ کی 40 سال کی کمپنی ہے، 20 وہ ساری پانی میں جائے گی. تو میرے خیال میں اب کی بار جتنا پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے تھا نا، جس پہ 1% بھی ڈاؤٹ ہونا، مطلب 2 بندے ہیں، اس میں آپ کو چوائس ہو، اس کو دوں اس کو دوں، دونوں کو نہ دو، تیسرے بندے کو دے دو. اور اس کو اگر آپ نے 3rd بندے کو دیا، اگزامپل میں کہہ رہا ہوں، تو 3rd بندے کو دیا، وہ کھڑا ہو گیا، اوبیسلی اب اس کے بعد بائی الیکشن آئیں گے، ظاہری بات ہے کوئی 2 سیٹوں سے کھڑا ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کی فوتگی بھی ہوگی، یہ نیچرل پروسیس ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ جگہ دوبارہ ملے گی، اور وہ 3 مہینے 2 مہینے کے بعد جب اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلا میرا کینڈیڈیٹ اچھا تھا، اس کو آپ دوبارہ نومینیٹ کر دو. کچھ لوگ سینیٹ میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوں گے، کوئی صوبائی سیٹیں پکڑے گا، کوئی قومی کی پکڑے گا. سو ویکنسی آئیں گی، ان میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو جو کوسچن مارک میں ہوں گے. مگر میرا پرسنل اوپینین ہے کہ جس نے بھی، جس پہ تھوڑا سا بھی کوسچن ہو، اگر جیسے بھائی نے بولا 1 یا 2% کا ایشو تھا،
اگر 0.5% کا بھی ہوگا نا تو میرے خیال میں یہ میک اور بریک کی بات ہے. جہاں تک ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، نان پولیٹیکل لوگ جن کا پولیٹکس سے کوئی دور تک کوئی واسطہ نہ ہے، نہ ہوگا، نہ آگے بھی کبھی شاید نہ ہو، مگر ہم جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور بعد میں اگر ٹکٹ ویسے لوگوں کو مل جائے جس پہ عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے، تو اس میں میرے خیال سے 10% تو آپ نے ٹکٹ دے کے اللہ نہ کرے غلط ہوں، اگر آپ نے غلط ٹکٹ دے دیا تو ایز اے ہول پوری پاکستان میں 10% ووٹر آپ لوز کر جائیں گے فرام دا ویری مومنٹ، اگر عوام کو لگا کہ یہ غلط ووٹنگ ٹکٹ ملے ہیں. کیوں کہ عوام سارے کہہ رہے ہیں ہم شفافیت کی طرف جا رہے ہیں، کسی نے ڈنڈے کھائے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، کسی کے بچے مر گئے ہیں، کسی کے گھر والے کوئی مر گئے ہیں، بیچارے شہید ہو گئے ہیں، جو بھی ورڈ آپ یوز کرتے. تو میرے خیال میں زیادہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے تھی، اس کو زیادہ پرکھنا چاہیے تھا، اور جس پہ اگر 2 یا 4 بندے کوشچن اٹھاتے ہیں ان کی فائل ہی آپ سائڈ پہ کر دو، ناٹ بیکاز اس نے قربانی دی ہے، ناٹ بیکاز اس نے اچھا کیا، بیکاز اس پہ کوشچن اٹھ رہے ہیں. اس کو بولو جب خان صاحب باہر آئیں گے وہ لک آفٹر کریں گے. رائٹ ناؤ کوئی نئے بندے کو دے دو، ہزاروں لاکھوں لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، کیوز میں کھڑے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی مجھے ٹکٹ دو، اس کو ٹکٹ دو. ٹرائی نیو بلڈ. جی اوور ٹو یو اوسی بھائی. جی بالکل، اس سے آپ اس کو کریں سر، تھوڑا سا روٹیٹ کریں، تو لالا سے شروع کر لیں نیچے سے. جی عنایت اللہ لالا. جی دیکھیے ایک اور کام شروع ہو چکا ہے، لیکن پہلے اس سوال پہ میں آتا ہوں تو اس کو بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے سیکریٹریٹ پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اسلام آباد سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کا. وہ کہتے ہیں جس کو ہم ٹکٹ دیں گے، جس کو کل بھی میں نے یہ بات کی تھی اور بات حقیقت ہے، یہ جو فواد چودھری کی ہم بات کرتے ہیں یہ اسی طرف سے ہے، یہ اور بھی بڑے لوگ نکلیں گے اسی میں. یہ عمران خان کو پہلے سے گھیرنے کی کوشش ہے، لیکن اب تو الیکشن کچھ اور کسی اور طرف چلا گیا. شاید آپ لوگوں کو آج کا اور کل کا اپڈیٹ آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا. پہلے مظاہر نقوی جسٹس اس نے استعفیٰ دے دیا. آج آپ کے آنے والے چیف جسٹس جو 8 مہینے بعد بننے والے تھے، اعجاز الحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا. آپ کا سپریم کورٹ اس وقت اتنا ذلیل ہو چکا ہے کہ اس سے یعنی کوئی امید رکھنا، جیسے صبح کیس لگا ہوا ہے بیٹ کا یعنی نشان کا، یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ جس طرح اس کو معاف کیا گیا، جس طرح اس کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، سارے ریٹن ایگریمنٹ اس سے لیا گیا تھا. جو کچھ ہم کریں گے آپ اس کو سیکنڈ کریں گے بس. تو جس ملک کی عدلیہ کا یہ حالت ہو جائے، اب آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. الیکشن تو جب ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں ادھر ایک عجیب سی بات ہوتی ہے، وہ بھائی یہ تو نا امیدی کی باتیں ہیں. وہ بھائی کس طرح کی نا امیدی کی باتیں ہیں؟ آنکھیں بند کریں، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو دشمنی اس سپریم کورٹ میں ابھی ٹوٹل ججز تھے جو موجود تھے، 16 موجود تھے 17 کے بجائے، تو اب رہ گئے کتنے؟ 2 نکل گئے 14. اب جو آئین و قانون کے ساتھ کڑے 6 جج تھے اس میں سے 4 رہ گئے. اب 2 اور نے استعفیٰ دینا ہے کل تک، ٹھیک ہے، یا پرسوں تک. منیب اختر بھی جا رہا ہے، آنے والا چیف جسٹس جو جسٹس اس کیا ہے علی شاہ نام ہے، کیا منصور علی شاہ، اس کے بعد اس نے چیف جسٹس بننا تھا، وہ بھی جا رہے ہیں. یعنی جو نام مریم نواز نے کہے تھے کہ اس کی شکل کو دیکھو یہ چیف جسٹس پاکستان بنے گا، یعنی اعجاز الحسن، اس نے آج استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے، قانون کو لونڈی بنا دیا ہے شریف خاندان کا. تو یہ ملک کیا ایسے آگے بڑھے گا، اور کیا یہ ملک باقی بھی رہے گا؟ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جو آج آپ لوگوں نے کرنے ہیں، ہر دن کرنے ہیں. اگر آپ یہ ان چیزوں کو دیکھیے، فی الحال الیکشن کو بھول جائیے، یہ کچھ اور ہونے لگا ہے. یہ کیوں یہ لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں؟ کیوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ کل پی سی او پہ حلف نہیں اٹھائیں گے؟ یہ پروگرام کوئی اور ہے. اور ایک جسٹس منیر تو کب کا فوت ہو چکا ہے، جس نے سن 58 میں جو سن 56 میں جو منہ پر کالک لگایا تھا، وہ کالک بہت معمولی تھا. یہ کالک تو اس سے کروڑوں درجے بدتر کالک یہ شخص اپنے منہ پر لگا رہا ہے، جو آپ کا چیف جسٹس پاکستان ہے. یہ تو خاص الخاص زللا کے اس قوم میں سے نوکر ہے، شریف خاندان کا، جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے.
تو اس نے نہ آئین کو دیکھنا ہے نہ قانون کو دیکھنا ہے، اس نے شریف خاندان کو دیکھنا ہے اور اپنے اوپر بیٹے والے جو ڈنڈے والوں کو دیکھنا ہے۔ یہ ملک کسی اور بحران کی طرف چلا گیا ہے۔ آپ لوگ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے جس کو ٹکٹ دیا نہیں دیا، یہ ابھی سیکنڈری باتیں رہ گئی ہیں، یہ ملک کہیں اور جا رہا ہے، اور آپ کو میری یہ بات 2-3 دن بعد آپ سچ ثابت ہونے لگے گی۔ اور صبح آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شخص اگر یہ اس ملک کو افراتفری سے نکالنا چاہتا ہے، اس ملک کو حقیقت میں آئین و قانون کے ساتھ، تو یہ صبح بیٹ کا نشان یعنی رکھے گا پی ٹی آئی کا، اگر نہیں تو ادھر سے آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا ملک گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام ہے، جس میں سے 20 کروڑ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ نشان فنڈامنٹل رائٹ ہے عوام کا، پارٹی کا نہیں، عوام کا، کیونکہ ہمارا عوام جو ہے نا نشان پہ ووٹ دیتے ہیں، وہ کروڑوں لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ کیا پھر وہ اس کا ووٹ غلط استعمال نہیں ہوگا؟ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے، اور عمران خان کو گراتے گراتے یہ لوگ اتنے ضلالت سے گرے ہیں کہ اب یہ کبھی انسانی معاشرتی زندگی میں ان کی اولادیں بھی آنکھ کی اونچی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو لوگ اس وقت خاموش بھی رہتے ہیں وہ بھی اس ملک کے ظالم لوگ ہیں جو خاموش ہے۔ میں یہیں تک کہوں گا، اس سے آگے آپ لوگ جاری رکھیں پلیز۔ مگر میرا کوشچن جو ہے نا، سوری پڑا ہوا ہے، میں سنیں لالا، میں تھوڑا کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھو آپ نے بتایا پاکستان کدھر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، باہر میں جا رہا ہے یا چڑھائی پہ چڑھ رہا ہے، وہ ایک سیکنڈری کویسچن ہے۔ آپ نے کہا الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اوورسیز جو ہیں 5% 10% جو پاکستانی پہ بلیو کرتے ہیں، جو تحریک انصاف کے بلکہ عمران خان پہ بلیو کرتے ہیں، اللہ پہ پہلے بلیو کرتے ہیں پھر عمران خان پہ ایز اے لیڈر اس کو مانتے ہیں، ان کی ہوپس بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک پارٹی ہے اندر پاکستان میں جو ہو رہا ہے اللہ عالم ہے، وہ کیوں نہیں نکل رہے، کیا ہو رہا ہے اللہ عالم ہے۔ جیسے اسی بھائی نے بولا 3000 لوگ آئے تھے، 3 فلور تھے اور اس پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ سارے کینڈیڈیٹ آپ تھے، ٹھیک ہے، 3 فلور بھرے ہوئے تھے اور کار پارک بھرا ہوا، اوپر بھرا ہوا، نیچے بھرا ہوا۔ میں نے وہ بات نہیں کی ہے۔ اچھا لالا، میں ایک پوائنٹ پہ آتا ہوں، میں پوائنٹ پہ انشاءاللہ اس پہ آپ بات کریں۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ الیکشن ہونا وہ الگ بات ہے، اگر جو باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگے کہ پی ٹی آئی نے، عمران خان کی پارٹی نے وہی کام کیا جو نون لیگ کر رہی ہے، جیم لیگ کر رہی ہے، ایکس وائی زیڈ کر رہے ہیں، کہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ دوبارہ دیے ہیں جو کمپرومائز تھے، تو ان کو کمپنی کامیاب نہیں ہوگی کہ جو تھوڑے لوگ پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں ان کو بھی سیاست سے دور کر دیں گے، ان کو بھی بولیں گے کہ بھئی تم بھی کچھ نہ کرو، یہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہونا۔ جی یہ میرا کویسچن تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کو سپریم کورٹ کی مثال رکھ دی کہ جب آپ کا سب سے بڑا قاضی القضاء اس سازش میں شامل ہے، اور جو آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ججز ہے کہ وقت پر الیکشن ہو، عوام کی رائے ہو، عوام کی رائے، میرا پیارا بھائی لالا، سپریم کورٹ بھی جائے، اوپر جائے نیچے جائے، آرمی بھی اوپر جائے نیچے جائے، پورا پاکستان اوپر، ان کی میں بات نہیں کر رہا، علامیہ سب کو۔ میرا کویسچن ڈیفرنٹ ہے، میرا کویسچن ہے جو اوورسیز پاکستانی 2 سال سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جسٹس پارٹی میں جسٹس ہو، اگر جسٹس پارٹی میں جسٹس نہیں ہوتا تو اوورسیز اپنی دکان بند کر کے وہ بولیں گے گڈ لک ٹو یو، پاکستانیوں تمہارے لیے، وہ جو شیخ رشید کہتا نا ان پہ ایسا ہی عذاب اللہ کا آئے، اس نے ایک زمانے میں بولا تھا، جیسے وہ عوام ہے ویسی حکمران آتے ہیں۔ تو میرا کویسچن اگین یہ ہے، پلیز تھوڑا سا مائنڈ نہیں کرنا، کہ جو باہر 2 سال سے جو اوورسیز پاکستانی انصاف کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو ریمیٹنس اور ایکس وائی زیڈ جو بھی کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو وہ تو اس پورے سسٹم پہ ان کا اعتماد اڑ جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہی تو ہم روز کرتے ہیں، جو روز ہمارے اور آپ کا یہی کام ہے کہ پاکستانیوں کا اعتماد تب بحال ہوگا جب پاکستان۔ یہ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پلیز مجھے بتائیے۔ اسی بھائی آپ ذرا کوشچن کو پٹ اپ کریں، میرے سے میرے خیال سے کوشچن پٹ اپ نہیں ہو رہا۔ نہیں میں سمجھ گیا ہوں بھائی آپ کی لالا، میرا خیال سمجھ گیا لالا، میں سمجھ گیا ہوں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں اوورسیز کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ دیکھیں اوورسیز جو کردار ادا کر رہے ہیں بالکل شاندار ہے، لیکن ان کے دل ٹوٹیں گے جب غلط لوگوں کو مسلط کیا جائے گا یا غلط لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا، تو ان کے دل ٹوٹیں گے اور وہ مع السلام کہہ دیں گے اس نظام کو۔ تو ٹھیک ہے، ان کو کہنا چاہیے،
اور ان کو اس طرح کہنا چاہیے کہ مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے پاکستان کا اس وقت. آپ کا مطلب یہ ہے، اور یہ کہ ان کے دل ٹوٹیں گے. وہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی تو اوورسیز ہی ہے نا، ہماری بھی دل جلی ہوئی ہے نا، تو یہی تو بات ہم کرتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کی امید الیکشن سے ہے. بھائی جب جھوٹ کی امید کیوں دلائیں گے ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ چیز ہونے والا ہے. یعنی ابھی تو پی سی او کے لیے ججز بھی تیار ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا؟ یہ باتیں یہ بھول جائیے ان چیزوں کو. میں یہ کہتا ہوں اوورسیز کو چاہیے کہ ایک پینی پاکستان نہ بھیجے، بس یہی ان کا کام ہے. اس سے بڑی سزا وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ادھر سے جا کر ادھر پر ٹینک تو نہیں چڑھا سکتے نا. تو بس مجبوراً ان کو خاموش ہونا پڑے گا. کسی پارٹی میں انٹرسٹ نہیں لیں گے اس کے بعد. یعنی اگر یہاں سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ آخری امید سے بھی ان کا دل ٹوٹ جائے گا. میں آپ کی پوری بات کو سمجھ گیا ہوں، لیکن ان کو ایک امید رکھنا چاہیے کہ یہ شخص الحمدللہ زندہ ہے، اور جب تک یہ زندہ ہے یہ لوگ گراتے گراتے خود گر جائیں گے. میں نے یہ بات کہی ہے. یعنی وہ جب میں ریلیٹ کرتا ہوں نا کسی بات کو دوسری بات کے ساتھ، ذرا سوچئے میں کہتا کیا ہوں. ایک ملک کی سب سے بڑی جو فیصلہ کن قوت ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ میں اس قسم کے دجالی لوگ بیٹھے ہوں گے تو آپ نہیں کہیں گے تو پھر کب کہیں گے؟ جب ہم نے اب نہیں کہیں گے تو پھر کب کہیں گے؟ تو میرا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں نا امیدی پھیلا رہا ہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جس طرح بعض اوقات لالا، ویسے میں گستاخی معافی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں میں اس میں نا ایک امید کا پہلو ہے. ویسے اگر آپ نے ان بٹوین لائن ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ ان بٹوین دی لائن کہ جو دو تو یہ بڑے اہم استعفے ابھی آئے ہیں اور 2-3 مزید پائپ لائن میں ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ وہ جج صاحبان ہیں کہ جو پی سی او پہ حلف نہیں لینا چاہیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ان بٹوین دی لائن میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک شاید یہ کیا کر سکتے ہیں ویسے لالا، میکسیمم فوجی کیا کر سکتا ہے؟ محمد حسین فوجی کی دوڑ مسیتی تک. محمد حسین نے جو 2 سال ہمارے ساتھ میری ایک سن لے لالا ذرا. دیکھیں نا، جب میدان جنگ گرم ہوتا ہے مزہ تو پھر ہی آتا ہے نا جی. دیکھیں کیا کر سکتا ہے. ابھی تو یہ منافقت کر رہا ہے، اس نے ایک ہائیبریڈ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کھل کے سامنے آئے. ٹھیک ہے، یہ مارشل لاء لگائے یا یہ ایمرجنسی لگائے یا جو کچھ بھی یہ اب کر سکتا ہے یہ کر لے. یہ بالکل کھل کے سامنے آئے تاکہ اس کو پھر اگر اس کے کسی کوارٹر میں ان کے لیے کوئی گوشہ ہمدردی ہے بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے سیاسی پلیئر ہیں آج، چاہے وہ لگڑ بگ گئی ہیں، آپ کو اس سے اختلاف ہے، میں ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آیا وہ ان کے ہمدرد ہوں گے یا ان پہ حملہ آور ہو جائیں گے؟ وہ بھی ان پہ حملہ آور ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، جتنی یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں تو یہ بھی تو فوجیوں. اور اصل میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہی بات میں نے تھوڑی سی شروع کی تھی کہ ہم نے جب آزادی لی تھی گورے سے، تو وہ بیسیکلی نیچے گورا تو تھوڑے سے گورے تھے، 3-4 ہزار گورے تھے ٹوٹل. تو یہ فوج سے ہی وہ یہاں ساری کنٹرول کرتا تھا. جو بھی برٹش امپائر کے خلاف بات ہوتی تھی یا جو بھی کوئی سر اٹھاتا تھا آزادی کے لیے، اس کے سر کو کون کچلتا تھا؟ یہی کچلتے تھے. تو فوج مقامی لوگوں کی تھی، وردی ان کو گورے نے لے کے دی، اور ان کا چین آف کمانڈ جو تھا وہ برطانیہ میں تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے آزادی کس سے لینی تھی؟ آزادی اسی فوج سے لینی تھی، گورے سے تو نہیں تھی. گورا تو تھا ہی نہیں ادھر بر صغیر میں. 30 کروڑ مقامی لوگ تھے، 4-5 ہزار گورے تھے. تو آزادی کس سے لینی تھی آپ نے؟ گورا تو تھا ہی نہیں، گورے سے تو نہیں آپ نے آزادی لینی تھی نا. آپ نے اسی جو یہ اتصالی ایک نظام تھا اس سے آپ نے آزادی لینی تھی. اب آزادی آ گئی، اب آپ کی چین آف کمانڈ جو ہے وہ کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے؟ یو کے سے اور یو ایس سے، پینٹاگون سے کنٹرول ہو رہی ہے یا یہاں سے رائل فورسز والوں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو بات تو وہی ملی ہوگی نا جو پہلے کولونیل سسٹم میں تھی، وہی آج بھی وہی بات ہے. تو آزادی کون سی ہے؟ ہماری کون سی آزادی ہے؟ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی لینی ہے تو ہمارا ایک مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے کہ آیا کس چیز نے ہمیں قید کر رکھا ہے، ہم کس چیز کے غلام ہیں. وی مسٹ بی کلیئر. ہم کس چیز سے آزادی لینی ہے؟
कौन है जिसने हमें कैद कर रखा है? हमें इनसे आज़ादी लेनी है। और इस वक्त जो इनके मोरे हैं सियासी जमातें, यानी इमरान खान के खौफ की वजह से इनके ताबेदार हैं, और वो चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे, क्योंकि इलेक्शन में जाएंगे तो उनकी फौतगी हो जाएगी, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे। उसमें नवाज शरीफ शामिल है, जरदारी शामिल है, ये मौलाना बजलांडू आप जिसको कहते हैं वो शामिल है, ये सब शामिल हैं। तो मैं इसलिए जब इलेक्शन की बात होती है तो ये मुझे अजीब लगता है, क्योंकि जो राइटिंग ऑन द वॉल है उसको देखना चाहिए, इरादे क्या है। कल क्या कहा जावेद लतीफ़ ने, आपने सुना होगा, सारा कुछ मैंने बयान किया है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। अब आपका मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा देने वाला है। आयशा मलिक जो 2030 में पाकिस्तान की चीफ जस्टिस बनने वाली थी, उसने भी इस्तीफ़ा देना है। बाकी क्या रह जाएगा?